जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त वेलकम। देने का। 5 अगस्त का अब जो है टाइम शुरू हो चुका है। 5 अगस्त के आज इमरान खान को 3 साल जो है उनकी कैद को हो चुके हैं। तो आज केपीके से क्या बड़ा अनाउंसमेंट होने वाली है और क्या मुतवक्के तौर पर जो है कोई नया अमल आने जा रहा है, वहाँ से आपकी क्या इतलात हैं इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि एक ही चीज़ है जो देखने वाली है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होता है या नहीं होता, और होता है तो क्या वो बहुत लंबी तारीख होती है या शॉर्ट तारीख होती है। मैं इस पे बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो मेरी इत्तला है कि सुहेल आफरीदी साहब 14 अगस्त की कॉल दे रहे हम्म। थे, लेकिन फिर पार्टी ने उनको कहा कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा इसको आगे ले जाएं ताकि ठीक हमें है। कुछ ना कुछ तैयारी का टाइम जो है वो मिल जाए। ये बहुत अर्ली है, तो शायद सितंबर की कोई तारीख हो सकती है। और जो उसमें इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे पता चला है, वो ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस लॉन्ग मार्च की कॉल को सपोर्ट करेगी। हम्म। क्योंकि पहले तो ये था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से तासुर था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लॉन्ग मार्च के हक़ में नहीं है, और उसकी वजह ये बताई जाती थी कि महमूद हसन चकदेसी साहब ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है और हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब सुहेल आफरीदी ये फ़ैसला कर चुके हैं और वो किसी की बात में नहीं आ रहे, तो इसलिए अब इत्तलात ये हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी इसको सपोर्ट करेगी। ठीक है। गो के महमूद हसन चकदेसी साहब से जो तवक्कुआत तहरीक इंसाफ को थी, तो तहरीक इंसाफ उन पे कोई ज़्यादा लोग मुतमईन नहीं हैं। हम्म। और उसकी वजह यह है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल कहा है कि महमूद हसन चकदेसी साहब पश्तूनों के अपोजिशन लीडर नहीं हैं। उनका सही ताल्लुक बात। सिर्फ पश्तूनों से नहीं है, उनका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान के लोगों से है। हम्म। और आप देखें कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के ऊपर, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये समझते हैं कि महमूद हसन चकदेसी साहब को वहाँ जाना चाहिए था। एक उन्होंने पहले अटैम्प्ट की, उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने, वो नहीं जा सके, लेकिन उसी दौरान आपने देखा कि सेनेटर मुश्ताक साहब गए। हम्म। अब जब सेनेटर मुश्ताक साहब दोबारा जाना चाहते थे और अरेस्ट हो गए, तो तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा ये समझते हैं कि महमूद हसन चकदेसी साहब को एज ए अपोजिशन लीडर खुद बाहर निकलना चाहिए था, सेनेटर मुश्ताक साहब के लिए जाना चाहिए था, थानों के चक्कर लगाते, अदालतों के अंदर जाते एक अपोजिशन लीडर के तौर पे। वो ये समझते हैं कि उनका ये रोल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। अब उनको इसकी हिकमत का खुद अंदाज़ा होगा कि वो क्यों नहीं गए। और दूसरा, वो ये समझते हैं कि वो जब पश्तूनों का जरगा बुला रहे हैं, वो भी जनूबी अजला के पश्तूनों का 29-30 अगस्त को, तो उनको पश्तूनों का जरगा नहीं बुलाना चाहिए था, बल्कि उनको इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उसके लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि वो नहीं बुलाएंगे तो मैं बुलाऊंगा। मैं बोलूँगा। देखें, अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी चले, लेकिन वो जो एक पर्सनल क्लैश हमें नज़र आता है चकदेसी साहब का और मौलाना साहब का, उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाना, और तहरीक इंसाफ के बहुत पहले मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर खदशात थे। मौलाना साहब के तहरीक इंसाफ के ऊपर हैं, तहरीक इंसाफ के मौलाना साहब के ऊपर हैं। लेकिन अब जब 2 तकरीरें मौलाना फजल रहमान साहब ने की हैं, चाहे वो कसूर वाली हो या वकला कन्वेंशन वाली, उसके बाद तहरीक इंसाफ के ही बहुत से लोग अब ये समझते हैं कि नहीं, मौलाना की लड़ाई सीरियस है, ये कोई मजाक या गप नहीं है। तो ऐसे में देखना, अब तमाम नज़रें पेशावर जलसे पर हैं कि वो किस तारीख का ऐलान करते हैं। आखिरी जो मेरे पास इतलात हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो यही हैं कि सुहेल आफरीदी हर सूरत में लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, क्योंकि पिछले 48 से 72 घंटों में एक बड़ी कोशिश हुई कि किसी तरह से जो है कोई डेवलपमेंट हो जाए और ये लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। लेकिन मेरी तहरीक इंसाफ के सोर्सेज से ये इतला है कि वो कोशिश नाकाम हो गई है, और उसमें यही बताया गया है कि हम लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। या तो आप इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करवाएं, अगर खान साहब ये कहते हैं कि ना दें तो बिल्कुल ठीक है, हम नहीं देंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। जो आखिरी इतलात हैं, बाकी इस वक्त तक जब हम ये वीडियो कर रहे हैं अभी भी कोशिशें हो रही होंगी। जब तक सुहेल आफरीदी स्टेज पर आके और ऐलान नहीं कर देते, उससे पहले कोई भी चीज़ अच्छा सिद्दीक जान साहब, हो ये जो सकती है। इस पे आपका तज्जिया क्या है कि ये जो कॉल की टाइमिंग है आपकी नज़र में, अब ये दुरुस्त वक्त है कि अब इस वक्त तहरीक इंसाफ को फाइनल कॉल दे देनी चाहिए और लोहा गर्म है और ये चोट लगाने का वक्त जो है ये बिल्कुल ठीक है? आपका इस पे तज्जिया क्या है? देखें, मैं तो तजिया मेरा होगा तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की बुनियाद पर, हम्म। क्योंकि ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान है ना या फैसला है, इस पे हम इसलिए कोई सजेशन हमें देनी भी नहीं चाहिए, और इस मामले में तो बिल्कुल क्योंकि आपको माजी के अगर हाँ, कॉल्स को देखा जाए उसके मद्देनजर में। मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि ये वो चीज़ है जिसके अंदर जब लोग निकलते हैं तो उनकी ज़िंदगियाँ हम्म। ऑन स्टेक होती हैं।
تو ہمارا ایز اے جرنلسٹ کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ تحریک انصاف لانگ مارچ کی کال کیوں نہیں دے رہی، لانگ مارچ کی کال دے، یا ہم کہیں کہ اگست کے اندر دے، یا ہم کہیں کہ وہ سپٹمبر کے اندر دے. تو ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہم تو ان سے جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے، اس کی بنیاد پہ کوئی اپنا انالیسس دے سکتے ہیں. جو بات آپ نے کی یہی بات وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فروری سے لے کے جولائی تک ٹائم نہیں تھا، اور اس کی وہ وجوہات یہ بتاتے ہیں کہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کے اندر اور پاکستان کا بڑا رول تھا امریکہ اور ایران کی ٹاکس میں، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی اعلانیہ غیر اعلانیہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہم کال دیتے تو یہ کہا جاتا کہ یہ ایک پاکستان کے اندر پاکستان کا جو ایک حکومت ہمیں بار بار بتا رہی تھی کہ، اور نون لیگ کے وزیر بتا رہے تھے کہ پوری دنیا کے رہنما موبائل اٹھا کے بیٹھے ہوئے اور وہ شہباز شریف کو کال ملانے کے چاہتے ہیں، لیکن شہباز شریف کے پاس ٹائم نہیں ان کی کال سننے کا جب یہ نیریٹو بنایا جا رہا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ٹائم ہم لانگ مارچ کی کال دیتے تو کہا جاتا کہ پاکستان کی ترقی ان سے دیکھی نہیں جاتی. اب جب پاکستان اس وقت سپر پاور سے بھی اوپر چلا گیا، کہ سپر پاور کی بھی جو ثالثی ملک کروا رہا ہے، تو سپر پاور سے اوپر ہے تو ثالثی کروا رہا ہے نا، بالکل، کیونکہ یہ تو کہہ رہے تھے ہم ثالث ہیں. تو یہ پاکستان کے خلاف سازش کری ہے تحریک انصاف. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ٹائم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کشمیر کی سچویشن ہے، اکانومی کی سچویشن ہے، جو محسن نقوی کی تقریر ہے، ڈی جے ایس پی آر کی اس کی انڈورسمنٹ ہے، اور پھر نون لیگ کے اپنے لوگ جس طرح سے نواز شریف سے الگ ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو اس وقت تک تو نورہ کشتی ہے، لیکن چیزیں سنجیدہ بھی کسی لیول پہ جا کے ہو سکتی ہیں. اس وقت تک تو وہ نورہ کشتی ہے. بلاول ایک اچھا ٹک ٹاک چینل تو چلا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے ٹک ٹاکرز ہیں وہ پچھلے 22 گھنٹے سے بہت پریشان ہوں گے. بلاول نے جو ٹک ٹاک ویڈیو بنائی ہے ٹک ٹاک کہہ کے، وہ بہت سیریس تھریٹ ہے بڑے ٹک ٹاکرز کے لیے، ٹاپ 10 ٹک ٹاکرز کے لیے بہت تھریٹ ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول ایک بہت اچھے اور بڑے ٹک ٹاکر ثابت ہو سکتے ہیں، ملینز میں ان کے ویوز آ سکتے ہیں. اگر بلاول ٹک ٹاک پہ آ گئے تو بلاول اس لیے اس وقت موجودہ سسٹم کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، شہباز شریف کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، مریم کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب ایک کشتی کے مسافر ہیں. لیکن ٹاپ 10 جو ٹک ٹاکر ہیں ان کے لیے خطرہ ہے، ٹاپ 10 ٹک ٹاکرز کے لیے بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے، بلکہ ٹاپ 5 کے لیے میں کہوں گا بہت خطرہ ہے. اور پاکستان کے نمبر 1 ٹک ٹاکر وہ ثابت ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پنجاب کی جو خواتین ٹک ٹاکرز ہیں ان سے بہتر جو ہے وہ پرفارمنس ان کی ایز اے ٹک ٹاکر ہو سکتی ہے بلاول بھٹو زرداری کی. تو ہاں وہ ٹک ٹاک پہ آئیں، وہ موجودہ جو ٹاپ 10 ٹاپ 5 ٹک ٹاکرز ہیں ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی سیاسی طور پہ حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں. وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی ہے. تو فارم 47 کی حکومت ہے تو آپ کے والد صاحب بھی فارم 47 کے صدر ہیں، آپ کے گورنر بھی فارم 40، کوئی ایک عہدے سے تو ریزائن کرتے ہیں. ہاں، چیئرمین سینٹ سے لے کر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے انہی کے ووٹوں سے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنا پیسہ پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے، جتنے ڈیولپمنٹ بجٹ ان کو مل رہے ہیں، کیونکہ رانا ثناءاللہ نے راج یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ یہ 10 اگست تک بس آپ الٹی گنتی شروع کر لیں، 10 کے بعد یہ پھر سیدھی ہو جائے گی. بلاول کا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہی ہے نا، دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر جا کے اور حکومت کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. اور ویسے خفیہ طور پہ تو بیٹھے ان کی گود میں شہباز شریف کے اقتدار کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ شہباز شریف کے اقتدار کے بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتے، اتر ہی نہیں سکتے جب تک ان کو یہ نہ کہا جائے جنہوں نے بٹھایا ہے، جنہوں نے لٹایا ہے، وہ نہ کہیں کہ آپ اتر آئیں بیڈ سے. تب تک تو یہ شہباز شریف کے اقتدار کے بستر پہ ہی لیٹے رہیں گے. باقی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے نا، پاناما کیس میں تو پھر بھی پاکستان سے باہر کی چیزیں انوالو تھیں. میں نے آصف علی زرداری کا فیک اکاؤنٹ کیس کور کیا ہوا ہے، اس کی تمام سماعتیں کور کی ہوئی ہیں، اور میں نے کراچی میں بھی جا کے کور کیا ہوا ہے، لاہور میں بھی جا کے کور کیا ہوا ہے. وہ فیک اکاؤنٹس کیس کی جو جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں تو آصف علی زرداری تو 5 گھنٹوں کی مار ہے، کیونکہ پیپر ٹریل مکمل ہے، بینکنگ چینل سے ٹرانزیکشنز کی ٹریل مکمل ہے. تو اس لیے نواز شریف اور شہباز شریف سے زیادہ ولنریبل جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں. باقی دیکھیں یہ جو دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے غسال کے سامنے مردہ ہوتا ہے. جو غسال ہوتا ہے مردے کو غسل دینے والا، وہ جیسے مردے کی چاہے بازو اٹھائے، اس کو ادھر لٹائے، اس کو ادھر گھمائے، اس کو سیدھا لٹائے، اس کو الٹا لٹائے، جیسے غسال کرتا جائے گا مردہ ویسے ہی ہوتا جائے گا. تو ان دونوں جماعتوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ، اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے نا. جو غسال کرتا جا رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے، وہ اس کی ٹانگ اٹھاتا ہے وہ ٹانگ اوپر چلی جاتی ہے، اس کا بازو اٹھاتا ہے اس کی بازو اوپر چلی جاتی ہے، وہ اس کے ادھر لٹاتا ہے. وہ ان کی مثال ایسے ہی ہے. اور جتنے اچھے یہ غلام ثابت ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ میں پہلے ایک ویڈیو میں حوالہ دے چکا ہوں کہ جب غلام فروخت ہوا کرتے تھے تو حضرت ابراہیم بن ادم غلام کو خریدنے کے لیے گئے. تو جب انہوں نے غلام کو خریدا تو اس کو کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غلام کا کون سا نام ہوتا ہے،
جس نام سے مالک پکارے وہی اس کا نام وہی ہے. اس کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ غلام کی کون سی پسند ناپسند ہوتی ہے، جو مالک دے دے وہی اس کی اس کی پسند ہے. کیا خواہشات ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ تمہاری کو خواہشات، تو اس نے کہا کہ غلام کی کون سی خواہشات ہوتی ہیں، جو مالک کا حکم وہ اس کی خواہش، وہ اس کا کام. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پچھلے 4 سال میں ثابت کیا ہے کہ ان سے اچھا غلام، ان سے اچھا ملازم، ان سے اچھا نائب قاصد کوئی نہیں ہو سکتا، کہ جو مالک کی نظر کا اشارہ بھی سمجھ جاتے ہیں. اور مالک 10 کام کہے تو یہ 11 کرتے ہیں. کہتے ہیں مالک ایک کام آپ بھول گئے تھے، ہمیں لگا کہ یہ بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، وہ بھی ہم نے کر دیا. تو یہ تو اتنے اچھے غلام ہیں. تو اس لیے ان کی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، ان کی سیاسی طور پہ نہ اتنی حیثیت ہے، نہ اوقات ہے، نہ اچھا کپڑ. صدیق صاحب، یہ ابھی جو ماحول بن گیا ہے محسن نقوی کے بیان کے بعد کی، خاص طور پہ جو سچویشن ابھی ہو گئی ہے، صوبوں کا جو معاملہ ہے، اب سندھ سے بہت زیادہ ریزسٹنس اس حوالے سے آ رہی ہے. اور دوسری جانب یہ بتائیے گا کہ ابھی نون لیگ کے لیے، کیونکہ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے، اس کے ساتھ تحریک انصاف کے پی کے سے جو ہے وہ تیاری پکڑ رہی ہے. کشمیر کی سچویشن آپ دیکھ لیں، بلوچستان کی سچویشن آپ دیکھ لیں. اس سارے سینیریو میں نون لیگ کا جو اقتدار ہے، جو حکومت ہے، اب اس کے لیے آپ کتنا خطرہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ساری سچویشن اب یہ ماحول ایک بن گیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پس پردہ اس حکومت کو طلاق ہو چکی ہے. پس پردہ یہ ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گے کیونکہ ان کی لو میرج ہے نا، اور اس لو میرج کی قیمت پورے پاکستان نے ادا کی ہے. تو اب ان کو یہ لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے کہ جتنی چاہ سے انہوں نے یہ لو میرج کی ہے. تو اب یہ لوگوں کو بتاتے ہوئے، آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بڑا محبت ہوتی ہے، بڑے چاہ سے لو میرج ہوتی ہے. پھر جب حالات بگڑتے ہیں تو لڑکی جب اپنے گھر والوں کو جا کے کہتی ہے کہ جی میرے ساتھ خامد یہ کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھگتو، تمہیں بہت شوق تھا، ہم تو تمہیں منع کر رہے تھے. اور بندہ جو ہے وہ بھی اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی بڑے چاہ سے یہ لو میرج کرتا. تو یہ لو میرج بڑے چاہ سے ہوئی تھی، اور اس کی قیمت جو عام لو میرج ہوتی ہے لڑکی اور لڑکے کی، اس میں تو چلیں 2 فیملی سفر کر رہی ہوتی ہیں نا. یہاں تو 25 کروڑ لوگوں نے، 24 کروڑ لوگوں نے سفر کیا ہے پچھلے 4 سال میں. پس پردہ طلاق ہو گئی ہے، پس پردہ ان کی عدت شروع ہو گئی ہے. ابھی یہ شرمندگی سے دونوں سائڈیں باہر کے نہیں بتا رہی کہ طلاق ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے لوگ تو کھڑے ہو جائیں گے کہ تم نے، ہم سب نے اس کی قیمت ادا کی. بالکل. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ زبردستی کی شادی ہے، نہیں چلنی. لیکن تم دونوں کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو، وہ کہتے تھے کہ میں نے تو اللہ سے مانگا، ایسے ہی تھا، اللہ نے ان کو میرے لیے بنایا. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے شاید اس کو میرے لیے بنایا ہے، حالانکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ اسے دیتا کوئی نہیں تھا، اسے لیتا کوئی نہیں تھا. تو ایسی شادی ہوئی تھی. تو بہرحال چیزیں جو اچھا آخر پہ یہ تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کیجیے گا کہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اگلے 2 ہفتوں میں عمران خان صاحب سے کوئی اہم ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. یہ تو سوال ہی اب نہیں کرنا چاہیے. لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں اور لوگ ٹھیک گالیاں دیتے ہیں. کوئی عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کوئی عمران خان نے بات چیت سے نہیں آنا. عمران خان نے جب بھی آنا ہے مزاحمت سے آنا ہے، اور وہ تحریک انصاف کرتی ہے نہیں کرتی وہ دیکھیں. صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اب جو اگلا منظر نامہ ہے وہ اب کیا شکل اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.